IBB टीवी की तरफ से डॉक्टर इरफान बेग का सलाम कबूल कीजिए। 21 फरवरी इन मादरी ज़बानों का आलमी दिन। पहले यूनिसेफ ने इसके ऊपर मौक़िफ़ लिया था और उसके बाद बांग्लादेश के कहने पर ये 1999 में ये यूनिसेफ की तरफ से था और फिर 2002 को बांग्लादेश की जानिब से इसको मनाया जाने लगा ताकि मादरी ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया जा सके। और 2007 से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक अब दुनिया में ये दिन मनाया जाता है। इस दिन का मकसद जो ज़बानें हैं, मादरी ज़बानें, उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात होती है, क्योंकि बहुत सी ज़बानें दुनिया में बहुत तेज़ी से जो है वो मादूम हो रही है या मर रही हैं। हालांकि इंसानी तहज़ीब में तनव्वु ज़बानों सक़ाफ़तों का ये अहम रहा है, लेकिन जैसे जैसे तरक्की होती रही है और ये जो ग्लोबल विलेज और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस तरह की इस्तिलाहों से हम देखते हैं कि गुज़िश्ता को 40-50 बरसों में जो है ये ज़बानें जो हैं, बहुत सी मादरी ज़बानें ख़त्म हो रही। इस वक्त दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक, यूनिसेफ के मुताबिक तकरीबन 7,000 मादरी ज़बानें, जिनमें से 45% को इसका ख़तरा है और हर 2 हफ्ते में यानी 15 दिन में एक ज़बान दुनिया की मादूम हो रही है। ये तो वो है। इस बार जो इस ज़बानों का जो दिन मनाया जा रहा है, इसको मल्टी लैंग्विकल एजुकेशन, अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरजेनरेशनल लर्निंग, यानी एक ज़बान जो है उसकी बजाय 2 ज़बानों में तालीम या लर्निंग या सीखने का अमल हो। और इस वक्त दुनिया की 40% आबादी जो है उनको अपनी मादरी ज़बानों में हुसूल तालीम के मुनासिब मौक़े दस्तयाब नहीं। और बाज़ मुल्क ऐसे हैं जिनकी आबादियों में तकरीबन 90% लोग ऐसे हैं जिसमें उनको तालीम हासिल करने के मौक़े, यानी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने के मौक़े हासिल नहीं हैं। और मेरा ख्याल है कि ये जो 90% आबादी जिसकी मादरी ज़बान वो नहीं है जिसमें वो तालीम हासिल करें, उसमें हमारा पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल जो आबादी की है वो ये है कि हमारी आबादी 24 करोड़ 14 लाख थी, जो अब तकरीबन लगभग जो राउंड फिगर आ रहा है वो कहते हैं कि 25 लाख हो चुकी। इस 25 लाख में से जो अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो है पंजाबी, पश्तो, सिंधी, गुजराती, सराइकी, उर्दू, बलोची, फ़ारसी, बराबी, बल्ती, कश्मीरी, चित्राली, शीना, कोहिस्तानी, तवाती, हज़ारा, योरिश, अज़बक, नूरस्तानी, पामीरी, हिंदको, करगज़ी, काफ़ी ज़बानें बोली जाती हैं। लेकिन इनमें से जो बड़ी ज़बान हैं जिनका तनासब ये है कि पंजाबी जो कौम है उसके 44.7%, पश्तून 18.24%, सिंधी 14.1%, सराइकी 8.4%, महाजर यानी उर्दू बोलने वाले जो है वो 7.6%, बलोची 3.6%। अब अगर हम इसमें देखें तो उर्दू में हमारे यहाँ आम तालीम दी जाती है और साथ ही साथ जो है हम अंग्रेज़ी भी पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे यहाँ बहुत हैं, बल्कि ज़्यादा वो समझे जाते हैं, अहम समझे जाते हैं। और जो अपर तबका है या मिडिल क्लास जो है, मुतवसत तबका जो है वो उसमें अपने बच्चों को भेजता है और बाकी जो है वो 5वीं जमात तक जो है उनकी उर्दू ज़बान में वो दी जाती है। बलूचिस्तान इस हवाले से बहुत अहम है। बलूचिस्तान में उर्दू
اور جہاں اس کا تناسب پورے ملک کے اعتبار سے 7.6% ہے، یہاں پر اردو بولنے والوں کی تعداد شاید اس سے بھی تناسب میں بہت کم ہے، شاید 2.کچھ% ہو، 1.کچھ% ہو۔ یہاں پر پشتون، بلوچ، براوی، پشتون، ہزارہ، سرائکی بھی ہے، اور سندھی اور اس طرح کی زبانیں زیادہ بولی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر مالک بلوچ غالباً اس وقت وزیر تعلیم تھے، اور جب نواب اکبر خان بگٹی نے 1988 میں حکومت حاصل کی تھی، تو اس زمانے میں پہلی بار جو ہے عملی طور کے اوپر کتابیں وغیرہ اور اس کو نصاب میں شامل کرنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد 2013 کے انتخابات کے بعد دوبارہ جب حکومت بنی تو پھر اس کے اوپر زیادہ توجہ سے وہ دیا گیا، اور ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ اب جو تھے وہ وزیر اعلیٰ تھے بلوچستان کے، لہٰذا انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا۔ جہاں تک تعلق ہے بلوچی اور براوی اور پشتو کے شعبہ جات کا، اس کے ڈپارٹمنٹ کا، تو وہ بلوچستان یونیورسٹی میں کھول دیا گیا۔ حالانکہ بلوچستان یونیورسٹی بھی کوئی اتنی پرانی نہیں ہے، 1972 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور 1970 میں بنیاد رکھی گئی تھی، 1972 سے اس کا جو ہے اس میں تدریس کا اور تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، جو اس کا سلوگن دیا گیا ہے ملٹی لینگویجل، یعنی متنوع لسانی ذریعہ تعلیم ہو سکتا ہے۔ اس میں تجویز یہ دی گئی ہے اقوام متحدہ کی طرف سے، یونیسیف کی طرف سے، کہ بنیادی تعلیم، یعنی اس سے میرا خیال 5ویں جماعت تک کی، وہ مادری زبان میں، اور اس کے بعد جو ہے دوسری زبان میں اس کو کر دیں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت صورتحال جہاں اردو کو ہم سارے بولتے ہیں رابطے کی سب سے بڑی زبان ہے، اس میں اگر یہ کہا جائے کہ اردو کسی نسل قوم کی زبان ہے مادری، تو غلط ہے۔ بلوچی، پشتو، براوی یہ نسل کی بنیاد پر 5.5 ہزار سال پرانی زبانیں، اور نسل در نسل پر اس میں یہ زبان چلتی آ رہی ہے۔ جہاں تک اردو کا تعلق ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو شاہجہان کے زمانے میں اس وقت وجود میں آئی، جب آگرہ سے جو اس کا دارالحکومت تھا اس کو منتقل کر دیا دہلی، اور وہاں پر ایک چھاونی بنی جس میں مختلف نسلوں قوموں کے زبانوں کے لوگ تھے، وہ آپس میں بولتے تھے، اور وہاں سے اردو، اور پھر اس کے بعد اردو نے ترقی کی، اور پھر دہلی کالج اور کلکتہ کالج، اور اس کی وجہ سے لیکن پھر ایک تنازع آیا ہندی اور اردو کا، جس میں ہندوؤں نے یعنی کانگریس نے اس کی مخالفت کی کہ اس کا جو رسم الخط ہے کہ وہ عربی۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ غلط کیا گیا۔ اگر نہ کیا جاتا تو ہندوستان یعنی بر صغیر کا رشتہ جو ہے سینٹرل ایشیا سے، ایران سے اور عرب سے اور یو اے ای سے برقرار رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں جب یو اے ای دبئی گیا، اور میں نے سعودی عرب گیا ایک بار حج کے لیے، عمرے کے لیے، اور اس طرح، تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی آپس میں اور پاکستانی آپس میں بول لیتے تھے، لیکن جب کسی کا کوئی خط لکھا ہوا یا کوئی چیز لکھی ہوئی آتی تھی تو وہ ہندی پاکستان کا بندہ نہیں پڑھ سکتا تھا، اور اردو جو ہے ان کا نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اسی طرح ہمارے یہاں ایک تیسری لینگویج کا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، اس کی تلاوت کرنا بھی ثواب ہے بے شک، لیکن جہاں تک اس کے سمجھنے کا بات ہے، اس کو پڑھتے تقریباً مسلمان جس کو 90% جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا یا اس میں بات کرنا یہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو ہم کچھ مسائل میں گرفتار۔ اگر ہم اردو کو دیکھیں تو یہ ہمارے ڈاکٹر ساجد صاحب ہیں کراچی کے، انہوں نے اس کے لیے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ اردو اسپیکنگ یا مہاجر بولنے کی بجائے اگر اردو ذات کہا جائے،
یعنی ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن شاہ جہان کے عہد کے بعد جو زبانیں، جو کلچر مسلمانوں کا بنا، اس میں اردو نے پھر ڈومینیٹنگ پوزیشن حاصل کی، اور پھر اس کے ظاہر سی بات ہے شعراء، ادیب، میر، غالب اور پھر نثر کے حوالے سے ہوتے ہوئے آج وہ ترقی یافتہ ایک ایسی زبان بن گئی جو اس ریجن میں اپنی ایک خاص شناخت رکھتی ہے۔ اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ یہ دوسری زبانوں کے الفاظ کو سمو لیتی ہے، لہٰذا ایک طرف تو یہ ہے کہ جو جن کی مادری زبانیں ہیں، جن کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کی مادری زبانیں رفتہ رفتہ معدوم ہو رہی ہیں، ان کو اس کو زندہ رکھنا ہے، اور ان کے شاعروں ادیبوں کو چاہیے کہ وہ اس پر خصوصاً بچوں کے ادب کے حوالے سے زیادہ کام کریں، اور زبان کی مطلب ہے جو لسانی وہ ہے اس کے اعتبار سے بھی، ڈکشنری کے اعتبار سے بھی اس پر کام کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ الفاظ جو بلوچی، براوی، پشتو اور اس میں شامل ہوتے ہیں جو ہماری دیگر زبانیں، اس کو اردو کے اندر رائج کریں۔ اس طرح وہ اردو جو کہ پہلے پورے بر صغیر میں بولی جاتی ہے، اب بھی بولی جاتی ہے ہندوستان میں، وہ اردو ہماری اردو سے ہوگی، اور ہم اس سے لے کر آگے بڑھ سکیں گے۔ اور اردو ذات اس لیے کہ اردو بولنے والے جو ہندوستان سے پاکستان آئے، وہ کوئی مدھیہ پردیش میں رہتا تھا، کوئی اتر پردیش میں رہتا تھا، کوئی اڑیسہ، بنارس، دیگر علاقوں میں رہتا تھا، ان کی زبانوں کے شیڈ بھی مختلف ہیں۔ حیدرآباد دکن کی اردو دیکھیے اور لکھنؤ کی اردو دیکھیے، یا دہلی کی اردو دیکھیے، یا کسی اور علاقے کی، تو اس میں فرق ہے۔ یہ فرق پاکستان کی اردو میں بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور ہماری ان زبانوں کے گلدستے سے پھولوں کی خوشبو، پھولوں کے رنگ جو زبانوں کے اردو میں زیادہ سے زیادہ شامل کیے جائیں۔ یوں دوسروں کے مقابلے میں جو دنیا کے 7,000 زبان ہیں، اور جس کے لیے اس وقت یونیسیف نے یہ کہا ہے کہ ہم ان زبانوں کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے تجویز کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی ہونا تو یہی چاہیے کہ 5ویں زبان تک مادری زبان میں تعلیم ہو، اور اس کے بعد جو تعلیم ہو تو اردو میں یہ گنجائش موجود ہے۔ اور اردو بولنے والے چونکہ ایک نسل کے نہیں ہیں، اس میں نسل پشتون بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، اور دوسرے علاقوں سے عرب بھی ہیں، اور اسی طرح سینٹرل ایشیا کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو ہندو سے مسلمان ہوئے، تو ان سب کو کسی قوم کی بجائے اردو ذات کا نام دیا جائے۔ یہ ایک اچھی تجویز ہے جو ڈاکٹر ساجد صاحب کی ہے۔ آج زبانوں کے جو دن ہے، عالمی دن ہے، اس موقع کے اوپر ڈاکٹر عرفان بیگ آپ کے سامنے IBB ٹی وی یعنی بلوچستان ٹی وی کی طرف سے حاضر ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں۔ ہم کوشش کریں کہ ہماری شاعری ہمارے جس زبان میں بھی کریں وہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو ذخیرہ الفاظ ہے اس کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، اور یہ ایک اچھا عمل ہے کہ ہماری بیشتر جو زبانیں ہیں، پاکستانی زبانیں، قومی زبانیں، پشتو، بلوچی، براوی، سندھی، سرائکی، پنجابی، یہ سب اب جو حروف اس میں لکھی جاتی ہیں وہ اردو ہی رسم الخط اب قرار پایا ہے، تو اس سے بہتری ہوگی، اور آپ سب کو مادری زبانوں کا دن مبارک ہو۔ اور یہ ماں کی زبان ہے جو بچہ گود سے سیکھتا ہے، اور 5 سال کی بنیادی عمر تک وہ یہ زبان 90% سیکھ جاتا ہے، اور 5 سال میں ہی اس کی پرسنالٹی مکمل ہوتی ہے۔ اس کا ثقافت سے بڑا گہرا تعلق ہے، یہ ہر انسان کی پہچان ہے، اس میں اظہار اپنے قدرتی مزاج اور رویوں اور احساسات کے ساتھ آتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام زبانوں کی خوشبوؤں کو، ان کے لہجوں کو، ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔